अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूँ आप होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ अगली किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये एपिसोड भी आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे या बुरी भी लगे या जैसी भी लगे तो प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा, अपनी राय का इज़हार करिएगा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं, जो करते हैं मैं उनको कह रही हूँ। और एनीवेज़ अच्छा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। और आपका कमेंट हो कोई भी, अच्छा हो बुरा हो, देखें बुरा होगा तो ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी तरीके से मेरी सलाह करेगा, ठीक है। और अगर अच्छा होगा तो ज़ाहिर सी बात है मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इसलिए बिला झिझक जो भी बात आपके जहन में आए एपिसोड पढ़ के या एपिसोड पढ़ने के दौरान, तो आप कमेंट कर दिया करें। और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, इसके बाद एक और एपिसोड आएगी और इसके बाद जो है वो बस फिर मेरे ख्याल से एक दो दिन के अंदर अंदर जो है वो हमारा नेक्स्ट नॉवल शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है हर सितम बेमिसाल। तो अब फिर मेरे ख्याल से वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और एक गुजारिश और भी करूँगी कि प्लीज़ 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 इस नावल को अपनी फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, जानने वाले में जो नॉवेल्स पढ़ते हैं उनके साथ लास्ट में शेयर करें, ताकि देखिए शेयर कर दें। पढ़ना ना पढ़ना उनकी अपनी चॉइस है। अच्छा लगा तो पढ़ लेंगे, नहीं लगा तो भी कोई मसला नहीं, ज़ाहिर सी बात है फोर्स थोड़ी किया जा सकता है। तो बस आप लोग शेयर कर दिया करें, बाकी खैर है। चलो ठीक हो गया। अब हम पिछले एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर रंग धनक का तेरे नाम किस जो है वो सेकंड लास्ट। शाह हवेली से भी सब लोग आ चुके थे। हीरा तो जब से वापस आई थी बालाज की घोरियों को इग्नोर किए फाहा की कंपनी खूब इंजॉय कर रही थी, जिसने पहले से बालाज के हवाले से इसे छेड़ते सुर्ख पड़ने पर मजबूर कर दिया था। फिर यूं ही बातों में इसे पता चला था कि माहा और शहरियार भी कुछ देर में इनके पास ही पहुंचने वाले हैं, जिस पर वो मज़ीद खुश हुई थी कि एक अरसे बाद वो आज यहाँ आई थी। कम अज़ कम ये कुछ हफ्तों का वक्त एक अरसे पर मुकीद करता था, इसलिए सबसे मिलकर ही वो जाने का इरादा रखती थी। वैसे भी उस बलाद से कोई अच्छे की उम्मीद थी भी नहीं, जिसने उसे बिल्कुल ही शाह हवेली तक बाउंड करके रख दिया था। दूसरी जानब आयत मिरहा का सर खा रही थी कि इसकी मोरे कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आई। यहाँ बाकी सब आज यहाँ इनवाइट थे तो वो यहाँ क्यों नहीं आई। जवाबन मिरहा आयत की तबीयत के पेश नज़र उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि बात आई गई हो जाए, जो कि हो भी गई थी। जब मेन हॉल का दरवाज़ा खोलकर शहरियार और माहा एंटर हुए थे, सबकी तवज्जो इनकी जानिब मबसूल हुई थी। जबकि फौजिया बेगम सामने से हॉल के मेन डोर से एंटर होते शहरियार को देख अपनी जगह छोड़कर खड़े होने पर मजबूर हुई थी, जिसके एक हाथ में सफ़ेद रंग का हैंड कैरी मौजूद था, जबकि दूसरे हाथ में माह का हाथ दबा हुआ था। माथे पर बल डाले वो जैसे इनकी यहाँ मौजूदगी को समझने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन असल क़यामत तो इन पर तब टूटी थी जब माह के भरे भरे वजूद पर इनकी नज़रें ठहरी थीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शहरियार ने फौजिया बेगम की उड़ी रंगत को
دیکھ ہاتھ میں تھاما بیگ زمین پر رکھتے آگے بڑھ کر سر ان کے سامنے جھکاتے سب کو مشترکہ سلام کیا تو وہ جیسے ہوش میں آتی خود بنا شہریار کے سلام کا جواب دیے ماہا کی جانب بڑھی تھی۔ اے لڑکی، یہ کیا تم نے اپنی حالت بنائی ہوئی ہے؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے اتنی جلدی؟ ہاں، جاہل عورتوں کی طرح وہ ماہا تک پہنچتی، اس کا بازو تھامے اسے جھنجھوڑتے استفسار کرنے لگی تو ان کی اونچی آواز جو افراد اپنے اپنے کمروں میں آگے پیچھے تھے اپنے روم سے باہر نکل آیا تھا۔ ایک تو صبح کا وقت تھا اس لیے سب گھر پر ہی تھے، دوسرا برہان زادہ نے ویسے ہی آج سب کو مہمانوں کی آمد کا کہہ کر روک رکھا تھا اور اب ماتھے پر بل ڈالے اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ شہریار بھی ان کا اگنور کیے سرد سانس بھرتا باری باری سب پر ایک نظر ڈالتا اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا جو کہ بالکل ہی بے قابو ہوتی بخلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ مورے، آرام سے، اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، شہریار نے نہایت ضبط کا مظاہرہ کرتے ماہا کا بازو فوزیہ بیگم کی سخت گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتے کہا تھا، تم ہٹو ایک طرف، مجھے ذرا اس لڑکی سے دو ہاتھ کرنے دو، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ شہریار کا بازو زور سے جھٹکتے وہ اب کی بار ماہا کو پیچھے کی جانب دھکیلتے گویا ہوئی تو شہریار کا ضبط اب جواب دے گیا تھا، مورے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ ماہا پیچھے موجود دیوار سے ٹکراتی شہریار نے بر وقت اسے تھام لیا تھا، جبکہ فوزیہ بیگم تو بے یقین نظروں سے اپنی اس اولاد کو دیکھ کر رہ گئی تھی جس نے اتنا انہیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس سے تو میں بعد میں نپٹتی ہوں، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ، تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اگر یہ تمہارا ہی بچہ ہے تو اسے کسی گناہ کی طرح چھپائے کیوں رکھا؟ ہاں، ہونہار نظروں سے وہ ماہا کو گھورتے اب شہریار کے روبرو ہوتی بنا سوچے سمجھے بولنے لگی تھی، جبکہ اپنی ہی اولاد کے بارے میں اپنی ہی ماں سے یہ الفاظ سننے کے بعد شہریار اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر رہ گیا تھا۔ صرف یہاں موجود مہمانوں کا خیال اسے کوئی بھاری قدم اٹھانے سے روک رہا تھا، جبکہ ماہا کے تو آنسو ہی تھمنے میں نہیں آ رہے تھے، جبکہ باقی سب بھی آنکھوں میں تاسف اور افسوس لیے اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ
آسیہ بیگم تو ہمیشہ کی طرح اپنے شوہر کی پہلی اولاد کی اس قدر ذلالت پر تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے تھی۔ فوزیہ بہو، حد میں رہیں اپنی، ہمارے خون کو گناہ کہنے کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ پورے حال میں برہان حالزادہ کی روبدار آواز گونجی تھی، لیکن دوسری جانب پرواہ کسے تھی؟ وہ تو جیسے اپنی اس قدر چھوٹی سی شکست پر ہی بوکھلائے ہوئے تھے، جانے جو آگے ہونے والا تھا وہ کیسے برداشت کر پاتی۔ میری ہمت پر تو آپ بعد میں سوال کریے گا۔ آپ اپنی اس پوتی سے پوچھیں کہ میری ہمت سے تو آپ بعد میں سوال کریے گا آقا جان۔ پہلے آپ اپنی اس پوتی سے پوچھیں کہ جو حق حلال ہوتا ہے اسے یوں چھپایا نہیں جاتا، ثابت کرے کہ یہ بس بہت ہوا۔ اس سے پہلے کہ فوزیہ بیگم کی بات پوری ہوتی، شہریار ہاتھ اٹھاتا، چیخ کر بولتا انہیں خاموش کروا گیا تھا۔ یہ میری اولاد ہے، جسے ماننا ہے مانے، اور اگر نہیں ماننا تو بھاڑ میں جائے میری بلا سے۔ فوزیہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولتا، فوزیہ بیگم کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ فہا پلیز تم ماہا کو روم میں لے جاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک نظر اپنے پیچھے چھپی ماہا کو دیکھ اس نے فہا سے التجائیہ انداز میں کہا تو فہا اثبات میں سر ہلاتے اپنی بہن کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے بعد ماہا تو آرام کرنے کی غرض سے چلی گئی تھی، جبکہ شہریار وہیں کھڑا اب فوزیہ بیگم کو بے نقاب کرنے کی تگ و دو کرنے لگا تھا۔ ارے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد اس دنیا میں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے، لیکن مجھے تو آپ کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسی خوشی نہیں مل رہی۔ حیران پریشان ہوتی فوزیہ بیگم کو وہ مزید الجھا گیا تھا، جبکہ شہریار کی بات پر وہ بر وقت خود پر قابو پاتی، یہاں وہاں کھڑے سب گھر والوں کو دیکھتی کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ نہیں میرا بس کر دیں خدا را، بس کر دیں یہ جھوٹ بولنا، اور آخر کب تک آپ کا ارادہ یوں ہی ہم سب کو بے وقوف بنانے کا ہے مورے؟ شہریار جیسے تنگ آتا بولا تھا، وہ خود تھک چکا تھا اتنے کم عرصے میں اپنی مورے کے گناہوں کو چھپا کر، مگر اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ مگر شاید اس کے سامنے کھڑی عورت اپنے ہی گناہوں کا بوجھ ڈھو ڈھو کر ابھی تک نہیں تھکی تھی۔ کسے بیوقوف بنانے کی بات کر رہی ہو؟ کسی بیوقوف بنانے کی بات ہو رہی ہے یہاں شہری؟
بیوقوف تو مجھے بنایا گیا ہے۔ فوزیہ بیگم کو ہنوز اپنے حزب پر اڑے دیکھ شہریار تعصب زدہ سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ آہ لالا، پلیز بلا لیں آپ اسے، شہریار نے فوزیہ بیگم کو اپنی سنجیدہ نظروں کے حصار میں رکھتے آہل سے کہا تو فوزیہ بیگم سمیت سب کی سوالیہ نظریں آہل پر اٹھی تھی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتا، اپنا موبائل فون جیب سے نکالتا کان کے ساتھ لگا چکا تھا۔ ابھی اسے بات کیے کچھ وقت ہی گزرا ہوگا کہ ہال کے دروازے پر 3 پولیس لیڈیز کانسٹیبل اور کچھ اتنے ہی مرد کانسٹیبلز کا چہرہ نمودار ہوا تھا، مگر اس سب کے درمیان نہایت ہی کمزور حالت میں ہتھ کڑیوں میں بندھی کلائیوں کے ساتھ سر جھکائے چلتی نظر آ رہی تھی۔ ذرا کا ذرا اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو یہ چہرہ پہچانتے ساتھ ہی فوزیہ بیگم کے چہرے پر زلزلے کے آثار بہت واضح انداز میں نمودار ہوئے تھے، جو کہ کوئی اور نہیں شبو تھی۔ اسے تو پہچانتی ہوں گی نا آپ، شہریار نے شبو کی جانب اشارہ کرتے فوزیہ بیگم سے پوچھا تو جہاں فوزیہ بیگم اپنے منتشر ہوتے حواس کو اکٹھا کرنے لگی تھی، وہیں آدھے سے زیادہ افراد اس ساری صورتحال کو ابھی تک سمجھ نہ سکے تھے۔ شاہ حویلی اور چھوٹی حویلی والے سمجھ نہ سکے تھے کہ یہاں ہو کیا رہا تھا۔ یہ سراسر ان کے گھر کا آپسی معاملہ تھا، پھر انہیں یہاں کیوں بلایا گیا تھا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو شہریار، یہ ہمارے ہی گھر کی ملازمہ تھی؟ فوزیہ بیگم نے جواب دیا تو ان کے اس مناسب سے جواب پر شہریار کے چہرے پر طنز ابھرا تھا۔ جی بالکل، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تعارف کچھ زیادہ ہی مختصر کروایا ہے آپ نے؟ شہریار نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو اب کی بار آسیہ بیگم کا ماتھا بھی ٹھنکا تھا۔ یعنی کہ ہو نہ ہو، شہریار کچھ ایسا جان گیا تھا جو کہ اسے بالکل بھی نہیں جاننا چاہیے تھا۔ کیا ہو گیا ہے شہریار، بات کو ختم کرو۔ کافی لمبے سفر سے آئے ہو تم لوگ، آرام کرو جا کر۔ اپنی بہن کی پتلی ہوتی حالت پر آسیہ بیگم میدان میں اتر پڑی تھی، جبکہ آسیہ بیگم کے گھبرانے پر واجد خانزادہ بھی فوراً سے پہلے الرٹ ہوئے تھے۔ ارے نہیں خالہ صاحب، میرے آرام کے لیے کم از کم آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے کہا تھا، میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے، یہ سراسر آپ لوگوں کے گھر کا معاملہ ہے۔ سید کمال شاہ نے ان کی پرائیویسی کے پیش نظر کہا تھا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں کمال شاہ، سارا معاملہ ابھی تھوڑی دیر تک کھل کر سب کے سامنے آ جائے گا۔ برہان خانزادہ نے
فوراً سے پہلے انہیں ٹوک دیا تو وہ خاموش ہوتے اب پھر سے سامنے کے منظر کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ جی تو مورے، ہم کہاں تھے؟ یہ شبو ہے، وہی شبو جو ہمارے گھر ملازمہ تھی، وہی شبو جسے آپ نے ماہا کو وہ دوائی دینے کی ذمہ داری سونپی تھی جس سے وہ کبھی ماں نہ بن سکتی، وہی شبو مورے جسے آپ نے اپنی ہی اولاد کی خوشیوں کا قاتل بنانے کے لیے چنا تھا، وہی شبو مورے جس سے سچ سامنے آنے پر آپ نے نہ صرف حویلی سے بھاگنے کا مشورہ دیا تھا بلکہ اسے وقت رہتے فرار بھی کروا دیا تھا۔ شہریار بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں دکھ اور اذیت رقم تھی۔ آج وہ مجبور ہو گیا تھا اپنی ہی ماں کو یوں سب کے سامنے ایکسپوز کرنے پر کہ آج بھی یہ سب نہ ہوتا تو جانے اور کتنے ہی نقصانات سے کتنی ہی جانوں کو دوچار ہونا پڑتا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں مس شبانہ؟ اپنی بات کی تصدیق کے لیے آخر میں اس نے شبو کو جتاتی نظروں سے دیکھ کر پوچھا تو وہ شرمندہ سی اس بات میں سر جھکا گئی۔ یہ کیا بکواس ہے شہریار، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں بھلا یہ سب کیوں کروں گی؟ سب کچھ کھلی کتاب کی طرح سامنے اور واضح تھا، لیکن ڈھٹائی کی حد تھی۔ بلاج نے ہیرا کو جتاتی نظروں سے دیکھا تو وہ نظریں چرانے پر مجبور ہوئی تھی، جانے ابھی کیا کیا باقی تھا۔ ارے چچی سائیں، گھبرائے مت، اس کی کیے کی سزا اسے ہی ملے گی۔ آہل نے انہی کے گھبرائے چہرے کو دیکھ کر کہا تو فارس اور نگہت بیگم نے اسے ایک ساتھ گھورا تھا، جس پر وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ فوزیہ بیٹے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس لیے اگر اس معاملے میں آپ کا عمل دخل ہے بھی تو اپنی غلطی قبول کریں اور معافی مانگ لیں۔ شہریار اور ماہا دونوں سے برہان زادہ نے فوزیہ بیگم کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے فوزیہ بیگم کو۔ میں کیوں بھلا معافی مانگنے لگی اس لڑکی سے جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں؟ وہ ہنوز اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، اس بھاری مردانہ آواز پر سب نے ہی اب دروازے میں کھڑے سید جبران شاہ کو دیکھا تھا، جن کے ایک طرف ان کا بیٹا سید حارث شاہ کھڑا تھا تو دوسری جانب براؤن کلر کی سٹک تھامے غلام سرور کھڑا تھا۔ اب کی بار تو دونوں بہنوں کے صحیح معنوں میں طوطے اڑے تھے۔ فارس زادہ نے ایک سخت سنجیدہ نگاہ حارث شاہ پر ڈالتے
ہٹا لی تھی، جبکہ فہا پروفیسر حارث کو ایک نظر دیکھ فارس کے قریب ہوتی اس کا ہاتھ تھامے ہلکا سا مسکراتے سے کام کرنے لگی، تو فارس بھی خود کو کمپوز کرتا گہری سانس بھرتا اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ مان لیتے ہیں ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جو کچھ سالوں پہلے ہوا تھا اس کے لیے کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گی آپ؟ فوزیہ بیگم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوزیہ بیگم نے ایک نظر واجد خانزادہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ سید جبران شاہ سے ان کی یہاں موجودگی کا استفسار کیا تھا، جبکہ واجد خانزادہ کو آج بھی اس شخص سے اندیکھی جلن، اندیکھی خلش محسوس ہوئی تھی۔ ہاتھ کی مٹھی بھیج دے، وہ ضبط کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ میں نے بلایا ہے اسے یہاں اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، برہان خانزادہ کی سنجیدہ قدرے بلند آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ لیکن کیوں آقا جان؟ آپ نہیں جانتے کیا کہ ایک عرصہ پہلے اس شخص نے اس گھر کی عزت کو برگلانے اور روندنے بس فوزیہ بیگم کو ورطۂ حیرت میں گم دیکھ کر آسیہ بیگم نے کچھ بولنے کی صحیح کی ہی تھی کہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سید کمال شاہ نے انہیں ہاتھ اٹھا کر روک دیا، جو کہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے اس کی ہمت باندھ رہے تھے، جو کہ آج ایک دفعہ پھر سے اس کے صاف شفاف کردار کو داغدار و سرِ راہ تماشا بنائے جانے پر اپنے آنسو پر قابو نہ پا سکی تھی۔ سید جبران شاہ کے ساتھ ساتھ تو آج آسیہ بیگم کے منہ سے نکلی یہ باتیں واجد خانزادہ کا بھی ضبط آزما رہی تھیں۔ اپنی زبان سنبھال کر استعمال کرو آسیہ۔ سب نے ہی حیرت سے واجد خانزادہ کو دیکھا تھا، جنہوں نے آج پہلی بار، شاید پہلی بار ہی سب کے سامنے یوں آسیہ بیگم کو ٹوکا تھا، جس پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھیں۔ کیا ہوا تھا سالوں پہلے؟ میں بھی جاننا چاہتی ہوں، ہیرا نے متجسس ہو کر پوچھا، تو سب ہی چونکتے اسے دیکھنے لگے تھے۔ کیوں؟ تمہیں کیا کرنا ہے جان کر؟ چپ کر کے کھڑی رہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے بتانا شروع کرتا، فوزیہ بیگم نے اسے دیکھ کر سختی سے ٹوک دیا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہے اس سب سے؟
سالوں پہلے جو کچھ آپ نے کیا اس کا بھگتان میں بھگتنے پر مجبور ہوں۔ آپ کی سازشوں کے بدلے میری پوری زندگی سازش کا شکار ہو۔ آپ کے کیے گئے گناہوں کی سزا میرا وجود سہنے پر مجبور ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں مجھے کیا لینا دینا ہے اس سب سے؟ بولتے بولتے ہیرا کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی مانند بہنے لگے تو فارس کی آنکھوں کے اشارے پر پاہا اس کی جانب بڑھتی اسے خاموش کروانے لگی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ ان شاہوں کی چالیں ہیں جو کہ اپنی بد کردار بیٹی کو بچانے کے چکروں میں چل رہے ہیں۔ داد تو بجتی تھی، فوزیہ بیگم کے دماغ اور شیطانی سوچے سراہے جانے کے قابل تو تھی۔ اگر ہم سب جھوٹے ہیں تو ڈیئر ساسو ماں بتائیں اپنی بیٹی کو کیا ہوا تھا سالوں پہلے۔ بتائیں انہیں کہ بہن نے دولت اور مال کی بتایا انہیں کہ کس طرح آپ اور آپ کی بہن نے دولت اور مال کی لالچ میں جانے کتنی ہی زندگیوں کو آزمائش اور صبر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ارے آپ کیا بتائیں گی؟ بتاتا ہوں میں۔ بلاج کی تمسخرانہ آواز ابھری تو یک جنریشن سمیت آہل اور شہریار کے سارے قصے کو بقول بلاج کے سننے پر مجبور ہوئے تھے، جو کہ کچھ دن پہلے ہی اس سے سید جبران شاہ نے سنایا تھا۔ بلاج لاڈلی نینا شاہ کا نینا خانزادہ بننے کا سفر بتایا، اور پھر اس نینا خانزادہ پر گزری قیامت کا بھی تفصیلی تعارف کروایا تھا، جس طرح سے یہاں سے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا اس سب کی وضاحت دی تھی، جسے سن کر سب ہی ان ماں بیٹی کی ہمت کو سراہے بنا نہ رہ سکے، اور ان سب کی نظروں میں نینا خانزادہ اور اس کی بیٹیوں کے لیے عزت بڑی تھی۔ اس کے بعد بلاج خاموش ہو گیا تو جانے کتنے وقت یہ خاموشی سب کو کاٹ کھاتی رہتی۔ یہ سب بس تم لوگوں کی زبانی اور جھوٹی کہانیاں ہیں۔ آسیہ بیگم نے دور کا نکتہ نکالا تھا کہ واقعی یہ سب تو سب کے منہ بولے قصوں کا جوڑ توڑ تھا، کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں تھا۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، کہانیاں بھی گھڑ سکتے ہیں، لیکن یہ فون ریکارڈنگ تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا۔ سید جبران شاہ نے بولنا شروع کیا تو سب نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ فوزیہ بیگم اور آسیہ بیگم کے گرد گھیرا اب تنگ سے تنگ تر ہونے کو تھا، لیکن اگر وہ سمجھتی، لیکن خیر وہ ابھی بھی نہیں سمجھ رہی تھی، تو ان کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہونے والی تھی۔ ایل سی ڈی کے ساتھ یو ایس بی کنیکٹ ہو چکی تھی۔ اسے اس نام میں جانے پاہا کو کیا یاد آیا کہ وہ سرپٹ اپنے روم کی جانب پڑی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی واپسی ہوئی تو جو پریشانی جاتے وقت اس کے چہرے پر تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ مطمئن سی مسکراہٹ نے گھر کر لیا تھا۔ یقیناً آج کے تماشے میں کچھ حصہ وہ بھی ڈالنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور رکھتی بھی کیوں نہ، حق رکھتی تھی وہ۔ اس کی ماں کے ساتھ اس نے اور اس کی بہنوں نے ساری زندگی رشتوں کے فقدان کو جھیلا تھا۔ تنہا رہ رہ کر خود کو مضبوط تو کر چکی تھی، لیکن کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی عمر کا بچہ ہو، یہ ساری عمر کی تلخیوں
حسرتوں اور ٹراما سے مضبوط ہونا ڈیزرو نہیں کرتا، بلکہ رشتوں کا مان، ماں باپ کا ساتھ اور بہن بھائیوں کی تھپکیاں اور سراہنا ہی اس مضبوط کردار اور اس مضبوط ذہن کی وجہ ہونی چاہیے۔ پورے حال میں سناٹا چھایا ہوا تھا جب فوزیہ بیگم کی اونچی آواز گونجی تھی۔ کلپ کافی پرانی تھی، اس لیے شور بھی ضرورت سے زیادہ ہی تھا۔ یہ کلپ اس وقت کی تھی جب نینا خانزادہ اور سید جبران کو گھر سے باہر پھینکوانے کے بعد فوزیہ بیگم نے کرائے کے ڈرائیور کو ان کی گاڑی کریش کرنے کا بھیانک حکم دیا تھا۔ کچھ سیکنڈز کی تھی یہ آڈیو کلپ، لیکن سب کے رونگٹے کھڑے کرنے میں بلا شبہ کامیاب ہوئی تھی، جبکہ فوزیہ بیگم کے لیے یہ کچھ سیکنڈز ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ جیسے جیسے کلپ چل رہی تھی ویسے ویسے ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ ہیرا تو بات کر کے پچھتائی تھی، کیونکہ سناٹے زدہ حال میں بلال شاہ کی بولتی نظریں ہیرا پر مرکوز تھیں، جو کہ بلال سے نظریں چرا گئی۔ یہ جھوٹ بس کر دیں فوزیہ بچے، خدا را بس کر دیں۔ برہان خانزادہ نے ان کی نہیں اور جھوٹ کی تکرار سے تنگ آ کر باقاعدہ ان کے آگے ہاتھ باندھے تھے۔ ساجد خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس ناگن کا وہ حال کرتے کہ رہتی زندگی تک یاد رکھتی۔ وہ تو سمجھے تھے کہ اس سے شادی کے بعد ایک انہی کی زندگی بے سکونیوں کی نظر ہوئی تھی، لیکن یہاں تو جانے ان کی زوجہ نے کس شخص کو کس انداز میں ڈسا تھا۔ دادا جان، آپ کو ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب جو گواہان یہاں آئیں گے ان کی گواہی کے بعد یہاں کسی کو بھی مزید کسی بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں رہے گی، خصوصاً ان دونوں بہنوں یعنی کہ آسیہ بیگم اور فوزیہ بیگم کی جانب دیکھ کر کہا گیا تھا، اور نہ ہم سب کو مزید صفائی سننے کی ضرورت پڑے گی، جبکہ باقی کا آدھا جملہ باقی سب کی سوالیہ نظروں کو دیکھ کر کہا گیا تھا۔ اس کے بعد فہا رکی نہیں تھی، بلکہ ہال کے مین دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ سب کی نظریں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھیں۔ دوسری جانب فہا پورچ میں پہنچی تو سائمہ بیگم اسے حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوتی نظر آئی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سواری کا استعمال کر کے یہاں پہنچی تھی، لیکن دروازے سے حویلی کے مین ہال کے دروازے تک موجود راہداری انہوں نے پیدل ہی عبور کی تھی۔ خیر فہا کو اس سب میں دلچسپی تھی بھی نہیں، اس لیے ان کے لیے یہاں آنے پر گلاس ڈور کو دھکیلتے اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد فہا کا چہرہ ہال کے دروازے سے نمودار ہوا تو اس کے پیچھے آتے سائمہ بیگم کو دیکھ جہاں آیت خوش ہوئی تھی، وہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی گئی اپنی مورے کی حرکتوں کا سن کر وہ سر جھکا گئی تھی۔ ہاں تو سائمہ مومانی، بات شروع کریں۔ آخر کیا ہوا تھا؟ کس نے کب اور کیسے آپ سے رابطہ کیا تھا؟ فہا کے پوچھنے کی دیر تھی کہ سائمہ بیگم نے آسیہ بیگم کا سید جبران
شروع کریں، آخر ہوا کیا تھا، کس نے کب اور کیسے آپ سے رابطہ کیا تھا۔ پہا کے پوچھنے کی دیر تھی کہ سائمہ بیگم نے آسیہ بیگم کا سید جبران شاہ کی پہلی محبت اور ان کی طلاق کے حوالے سے دی گئی معلومات کا سب کو بتایا، جس پر ایک دفعہ پھر سے فوزیہ بیگم اور آسیہ بیگم پر ایک اور گناہ پورے ثبوتوں اور گواہوں کی موجودگی میں ثابت ہو گیا تھا۔ امید کرتی ہوں اب کوئی یہاں جھوٹ کا نعرہ بلند نہیں کرے گا۔ سائمہ بیگم کے چپ ہونے پر فہا نے اس دونوں بہنوں کو دیکھتے تجزیہ کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اور ہاں، ایک اور بات، یہ رہی کل رات کی ویڈیو جس میں سائمہ مومانی کے پیسوں کے مطالبے پر آپ دونوں بہنوں کا طرز عمل مقید ہے۔ اس کے بعد فہا نے اپنا موبائل فون پر کل رات کی ویڈیو کلپ فل والیوم کے ساتھ چلا دی تھی، جس میں کل رات دونوں بہنیں سائمہ بیگم کو کوستی انہیں پیسے ٹرانسفر کرنے کا پلان پوری لان تان کے ساتھ کر رہی تھی۔ یہ ویڈیو کلپ بند ہو چکی تھی اور پورا حال ایک دفعہ پھر سے سناٹو کی زد میں آ گیا تھا، جبکہ اس بار تو فوزیہ اور آسیہ بیگم ان دونوں کے پاس بھی کچھ نہیں بچا تھا اپنی صفائی میں کہنے کو۔ اب بناؤ پھر سے کوئی بہانہ، کرو پھر سے کوئی نئی سازش۔ واجد خانزادہ نے ان دونوں کو ہی باری باری دیکھتے کہا تو سب ہی سرد اور گہری سانس بھرتے جیسے اس تماشے کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ہاں کیا ہے یہ ہم نے، کیا کر لو گے تم سب؟ میری بہن کو چھوڑ کر تمہارے باپ اس لڑکی کو چنا تھا تو پھر میں کیسے اس 2 کی عورت کو اپنی بہن کی جگہ برداشت کر لیتی؟ ارے میرا بس چلتا تو اس عورت کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کو بھی چلتا کرتی، جو کہ میری اولاد کی زندگی میں گھسی ہے۔ میرا بس چلتا تو میں اس عورت کی اولاد کو ختم ہی کر دیتی، جو کہ یہاں میری اولاد کے برابر کھڑی مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ فوزیہ بیگم نے ہذیانی انداز میں چیختے اپنا ہر جرم قبول کر لیا تھا۔ فارس اور شہریار نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھ اس کڑوی حقیقت کو قبول کیا۔ ہیرا چہرہ اور نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ آج وہ جان گئی تھی کہ بلاج نے جو کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، اور وہ ہی کیوں اب یہ ڈیزرو کرتی تھی۔ آیت اور مرحا الگ چہرہ جھکائے کھڑی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس سازش میں ان کی اپنی ماں بھی انوالو تھی۔ مرحا جسے پہلے ہی اپنی ماں ہونے کی وجہ سے ترس آ رہا تھا، اب جیسے اس کا دل اور دماغ دونوں ہی خالی سے ہو گئے تھے، جبکہ آیت کے آنسو تو اتنا سا سچ سن کر ہی تھم نہیں رہے تھے۔ جانے کیا ہوتا اگر وہ زاویہ کی سچائی کی وجہ سے ان کا شاہ حویلی سے نکالے جانے کا علم ہوتا۔ غرض آج کا دن تو سب کو ہی بے نقاب کرنے کا دن تھا، سب کا ہی دل دکھنے کا دن تھا، سارے بھرم وہم ٹوٹنے کا دن تھا۔ آپ پاک کیا بول رہی ہیں؟ چپ کر جاؤ۔ آسیہ بیگم سے جب مزید برداشت نہ ہوا تو اپنی بہن کے قریب جاتے اس کا بازو تھامے وہ اسے روکنے لگی تھی، جو کہ بالکل ہی ان کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں ان سے، ارے میں تو اس نینا کو ایک بار پھر سے یہاں سے نکال باہر پھینکوں گی۔ فوزیہ بیگم نے ہنوز نفرت سے بھرپور نخوت بھرے انداز میں کہا تو اب کی بار نینا خانزادہ خاموش نہ رہ سکی تھی۔ فکر نہیں کریں آپ، میں ویسے بھی یہاں رہنے کی خواہش مند نہیں ہوں، آپ کو مزید کسی بھی طرح کی چال چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ بھاری پڑتی آواز کے ساتھ بولی تو فہا نے حیرانگی سے انہیں دیکھا تھا، تو کیا وہ پھر سے اپنی اولاد کو چھوڑ کر جانے والی تھی؟ جبکہ ان کے اس فیصلے پر سید عامر شاہ اور سید جبران شاہ نے ایک ساتھ انہیں دیکھ کر آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ مجھے یہاں اب کے مال و دولت کا کوئی حصہ نہیں چاہیے، بس میری ایک ہی درخواست ہے کہ خدا را میری اولاد کا گھر نہ اجاڑ دینا۔ اور جس قرب سے بولی تھی وہاں موجود ہر شخص ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور ہوا تھا، جبکہ نینا کا یہاں سے جانے کا سن کر دونوں بہنوں کو یک کونا سکون کا نصیب ہوا۔ آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی نئی سازش تو یہ تب کریں گے نا جب یہ یہاں رہیں گی۔ برہان خانزادہ کو ساری عمر اس بات کا دکھ رہنے والا تھا کہ وہ نینا کی حفاظت نہ کر سکے۔ ساری عمر انہیں واجد خانزادہ کی بد نصیبی کا کلک رہنا تھا، جو نینا جیسا ہیرا پا کر بھی گوا بیٹھا تھا۔ انہوں نے نینا کو پھر واپس بھی اسی شرط پر بلایا تھا کہ واجد خانزادہ کے ساتھ اس رشتے کے حوالے سے انہیں پوری چھوٹ دی جائے گی، اور آخر میں ان کے ہی فیصلے کو ترجیح دی جائے گی۔ اس لیے اگر نینا نے واجد خانزادہ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا تو کم از کم وہ تو اسے بالکل بھی یہ رشتہ جاری رکھنے کا مشورہ نہیں دینے والے تھے۔ نینا کا فیصلہ ہی ان کے لیے آخری فیصلہ تھا، جبکہ برہان خانزادہ کے حتمی فیصلے پر ان دونوں مجرم بہنوں کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی جیسی اس آدھی ادھوری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ آہل بیٹا، اریسٹ کر لو ان دونوں کو، اور ان دونوں کو ان کے گناہ کی جتنی کڑی سزا ہو سکے اتنی ملنی چاہیے۔ برہان خانزادہ اب کی بار صاف ستھرے اور واضح الفاظ میں بولے تو سبھی منہ کھولے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسے کیسے یہ مجھے اریسٹ کرے گا؟ ہاں، ہم اس خاندان کی بہویں ہیں، عزت ہیں ہم اس خاندان کی، اور ویسے بھی آپ کی یہ چہیتی بہو زندہ سلامت تو کھڑی ہے سب کے سامنے، پھر ہم کیوں سزا بھگتیں؟ اس سے پہلے کہ اہل کے اشارے پر وہاں کھڑی لیڈی کانسٹیبلز حرکت میں آتی، فوزیہ بیگم بکھلائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ہاں تو ہم غلام سرور کے شکر گزار ہیں، جس نے بر وقت ہی صحیح سے جبران شاہ اور نینا کو آپ کی ارینج کی گاڑی سے نکالتے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ گاڑی بالکل خالی تھی، سوائے تمہارے ہی ہائر کردہ ڈرائیور کے، اس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ نینا اور سید جبران شاہ کا ایک ساتھ رہنا معقول نہیں تھا، اس لیے جبران شاہ نے مجھے فون کر کے ساری صورتحال کا بتایا تو میں انہیں بحفاظت ملک سے باہر بھیج دیا تھا۔ برہان خانزادہ کی بات پوری ہوئی تو پوری شاہوری فیملی ہی سمیت نینا کے غلام سرور اور سید جبران شاہ کو تشکرانہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مزید کس بات کی دیر ہے آخر؟ یہ واجد خانزادہ تھے کہ جن سے ان دونوں بہنوں کی آزادی برداشت نہیں تھی، جو اب نااہل نہ چاہتے ہوئے بھی ان کانسٹیبلز کو دونوں بہنوں کو ہتھ کڑی پہنانے کا کہہ گیا تھا۔ اے دور رہو مجھ سے، فارس شہری، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ اتنے بغیرت کیسے ہو گئے ہو تم لوگ؟ روکو انہیں، روکو اپنے دوست کو۔ فارس فوزیہ بیگم سے جب مزید کچھ نہ بن سکا تو اپنے ہی بیٹوں کو ایموشنل کرتی غصے سے چیختے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ دونوں بھائی ہی سب سے لال سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ چہرہ جھکائے کھڑے تھے کہ بلا شبہ یہ ایک مشکل ترین عمل تھا، لیکن یہی صحیح تھا۔ آہد ماہد واجد، میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، آقا جان، ان کو ان کی ماں کی میری ضرورت ہے۔ آسیہ بیگم کی بات پر آہد اور ماہد دونوں ہی پھوٹ پھوٹ کر روتے جانے کتنوں کو ہی رونے پر مجبور کر گئے تھے۔ فارس اور شہریار نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کو اپنے گلے لگایا کہ ان کا دکھ اور غم سانجھا تھا۔ حیرت کی بات تھی، ان دو چھوٹی چھوٹی روتی بلکتی اور کمزور بیٹیوں کو ماں کی ضرورت نہیں تھی،
شاید جو تب آسیہ بیگم نے ان کے باپ کو برگلا کر اسے دوسری شادی کے لیے مجبور کیا، پھر انہیں نہ صرف باپ سے بلکہ ماں سے بھی دور کر دیا۔ لیکن آج جب وہی سب کچھ اپنی اولاد کے ساتھ ہو رہا تھا، تب وہ ترلے منتوں پر اتر آئی تھی کہ جس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پولیس جیپ میں پولیس کانسٹیبل کے حصار میں بیٹھے ان مجرموں کا مکافات عمل اب بلا شبہ شروع ہو چکا تھا، اور پھر جس طرح اس شاندار خانزادہ عمارت نے کچھ سالوں پہلے نینا خانزادہ کو یہاں سے در بدر ہوتے دیکھا تھا، اسی شاندار عمارت میں آج پولیس جیپ میں جاتی ان بہنوں کا جام بھی پورے ہوش و حواس سے دیکھا تھا۔